पटरी की मरम्मत मुकम्मल हो चुकी, ट्रेन कुछ ही देर में रवाना होगी। गाड़ी जाने वाली है। शुक्र है खुदा का। सफर में हूँ पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। बहुत सारी डेवलपमेंट्स आज हो चुकी हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि लाहौर हाई कोर्ट ने 3 रुकनी बेंच ने सदर मुमलिकत को पाबंद कर दिया है कि 5 सितंबर तक 2 ओहदों में से एक पार्टी चेयरपर्सन का ओहदा और दूसरा सदर मुमलिकत का ओहदा, दोनों में से एक ओहदा रखें और अपनी जो सियासी सरगर्मियाँ हैं उनको ख़त्म कर दें, वरना इसके साथ साथ दूसरी डेवलपमेंट ये है कि वरना के आगे डैश 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 है। और जो आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर NRO अमल दरामद केस की सुनवाई हुई है, उसके अंदर वज़ीर आज़म को 12 जुलाई को पूछा गया है कि वो अपना जवाब दें और उम्मीद का इजहार किया गया है, ये रेफरेंस देते हुए कि इससे पहले वज़ीर आज़म को ट्रायल किया गया, सज़ा दी गई, नाअहल करार दिया गया, लिहाजा आप ख़त लिखेंगे या नहीं लिखेंगे। ये 2 डेवलपमेंट्स। तीसरी अहम डेवलपमेंट ये हुई थी कि कल मियाँ साहब ने कहा था कि वो अपोजिशन का वसीतर इत्तेहाद बनाना चाहते हैं। इमरान खान साहब जो कि आज लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, उन्होंने इस इत्तेहाद को मुस्तरद कर दिया और कहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ किसी तौर पर इत्तेहाद नहीं होगा। मियाँ साहब ने कल ये स्टेटमेंट दिया था और आज इमरान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैं ये चाहती हूँ कि पहले उसको थोड़ा सा देख लें कि खान साहब ने क्या कहा, उसके बाद जो डेवलपमेंट्स हुई हैं इनका ताना बाना जोड़ते हैं, क्योंकि सब एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं और लग यूं रहा है कि सदर जरदारी के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। आइए सुनते हैं इमरान खान साहब ने क्या कहा। मैं आप सबसे सवाल पूछता हूं कि सबसे आसान तरीका इलेक्शन का क्या है? अगर इलेक्शन मैं कह रहा हूं, हालांकि हमारी पार्टी चाह रही है कि पहले हमारी पार्टी के इलेक्शन हो जाए फिर नेशनल इलेक्शन हो, लेकिन जो पाकिस्तान के हालात है मैं कहता हूँ इलेक्शन करवाने जाए, इसके अलावा कोई हल नहीं है। तो मुझे ये बता दें कि सबसे आसान काम है, अगर नून जेन्युइन लीडरशिप है इस मुल्क की, क्यों नहीं वो असेंबलियों से रिजाइन करती है? एकदम क्राइसिस आ जाएगा, जो आज क्राइसिस है मजबूर हो जाएंगे आप जनरल इलेक्शन के लिए, क्यों नहीं करवाते, क्यों नहीं करते? इसको मैं नूरा कुश्ती कहता। तहरीक इंसाफ, ये कोई पार्टी जो आज असेंबलियों में बैठी हुई है, हम किसी से अलायंस नहीं करेंगे, क्योंकि यही हैं जिम्मेदार आज जो पाकिस्तान की तबाही है। खान साहब ने जिम्मेदारी भी दे दी, लेकिन खुद उन्होंने एक कंफ्यूज किस्म की पॉलिसी का इजहार किया और उनका ये कहना था कि नून लीग नहीं छोड़ रही, असेंबलियों को अगर छोड़ देगी तो मामलात बेहतर हो जाएंगे और इलेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। वो इलेक्शन भी चाहते हैं, पार्टी इलेक्शन भी सामने खड़ा है, उसको भी छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन उसके बावजूद कहते हैं कि इंतखाबात हों, तहरीक का आगाज़ भी किया है, अंजाम तक वो भी नहीं पहुँचे। क्या उनकी जो आज तहरीक का आगाज़ है उसमें वो उसको इंतखाबात के मुतालबे के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते? और क्या इसका अंजाम भी नून लीग की जो गो जरदारी गो मुहिम थी उसकी तरह का होगा या नहीं? बहुत से सवालात हैं जो कि आज के इस प्रोग्राम में हम उठाएंगे। हमारे साथ मौजूद है स्टूडियोज़ में जनाब इम्तियाज़ सफदर वड़ाई साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पंजाब के सदर हैं, बहुत सीनियर रहनुमा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपकी तशरीफ़ आवरी का। जस्टिस तारिक महमूद साहब, बहुत जाना माना नाम है, आईनी माहिर हैं, हमारे बहुत मोहतरम हैं, हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन करेंगे, इनसे भी हम बात करेंगे। ख्वाजा साद रफीक साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा, बहुत क्रेडिबल जर्नलिस्ट, क्रेडिबल सियासतदान, जर्नलिस्ट मुंह से निकल गया, लेकिन हमें ज्वाइन कर रहे हैं और इनसे भी आज हम बात करेंगे इसी हवाले से। शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी हमसे वादा कर रखा है कि वो टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन करेंगे फैसलाबाद से। सो गुफ्तगू का आगाज़ सबसे पहले मैं जज साहब आपसे करना चाहती हूँ, सियासी पहलुओं से कता नज़र, चूँकि अब ये बात हो रही है कि सदर जरदारी के गिर्द घेरा यूँ लगता है कि डे बाय डे
تنگ ہوتا چلا جا رہا ہے. آج جو لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے آپ اس کو کس نظر سے دیکھیں گے اور کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا ہونا ممکن ہے کہ صدر زرداری سیاسی سرگرمیاں منقطع کر دیں؟ دیکھیں بی بی، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ ان دا فرسٹ پلیس لاہور ہائی کورٹ نے ایک ججمنٹ دی تھی اور وہ بھی 3 جج صاحبان تھے اور وہ ججمنٹ بھی عمر عطا بندیال صاحب جو اس وقت چیف جسٹس ہے انہوں ہی نے لکھی تھی. اس کیس میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ 2 ریلیف مانگے گئے تھے. ایک ریلیف تو یہی تھا کہ یہ پریزیڈنٹ صاحب یہ سب کچھ نہیں کر سکتے جس طرح آپ نے بات کی. دوسری بات یہ تھی کہ اس کیس میں جو ایک پریئر تھی وہ ڈسکوالیفیکیشن کے حوالے سے بھی تھی انہی وجوہات کی بنا پر. لیکن کیس کی پینڈنسی کے دوران جو ہے جو دوسرا ریلیف تھا ڈسکوالیفیکیشن آف پریزیڈنٹ اس کو انہوں نے وڈرا کر لیا. اور ہائی کورٹ نے جو الٹیمیٹ ججمنٹ دی تو اس میں جتنے بھی آرگومنٹ سنے گے اور اس میں ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ پریزیڈنٹ صاحب کی طرف سے یہ حکومت پاکستان کی طرف سے اس کو ڈیفینڈ نہیں کیا گیا تھا. یہ بات امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس میں ایس ایم مسعود صاحب بھی ان کے وکیل تھے اور طالب رضوی صاحب بھی وکیل تھے اور ایک آدھ شاید کوئی اور وکیل صاحب بھی تھے. تو انہوں نے بعد میں اس کو ڈیفینڈ بھی نہیں کیا تھا. تو اس میں کہا یہ گیا تھا کہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں پریزیڈنٹ صاحب کو کہ وہ یہ کام نہیں کریں گے, یہ ساری چیزیں ہوں گی. تو جو میری یادداشت جو ساتھ اگر دیتی ہے تو اس میں کوئی ایسی ججمنٹ نہیں دی گئی تھی جو کہ جس کی امپلیمنٹیشن پہ کنٹیمپٹ کی کوئی پروسیڈنگ پاسبل ہی ہو سکے, لیکن لگی ہیں. اور یہ جو جس فیصلے کا آپ تفصیل بتا رہی ہیں جو آج ہوا ہے اس کے مجھے چونکہ پوری ڈیٹیل نہیں معلوم تو میں کچھ کہنے سے قاصر ہوں, کیونکہ اگر اس کیس کو دیکھا جائے اب یہ بھی تفصیلی فیصلہ ہے جس میں انہوں نے کہا کہ 5 ستمبر تک سرگرمیاں جو ہیں وہ چھوڑے اپنی. دونوں میں سے کچھ چینلز یہ بھی چلا رہے ہیں, کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہے کہ دونوں میں سے ایک عہدہ رکھیں. وہ تو بات بڑی سیدھی سی ہے نا کہ دیکھیں نا, جھگڑا تو اس بات کا جو آرگو ہوا تھا کہ ڈوگر صاحب نے آرگو کیا تھا کہ دونوں عہدے سائملٹینیسلی رکھ سکتے. اس میں ایس ایم ظفر صاحب اور منٹو صاحب نے ایز اے امائکس بھی اسسٹ کیا تھا کورٹ کو. تو جھگڑا تو اسی بات کا تھا, اگر وہ ایک رکھے تو پھر جھگڑے کی بات ختم ہو جاتی ہے. لیکن میں جس طرف توجہ دلا رہا ہوں آپ کو کہ جو آخری فیصلہ ہوا ہے اس میں تو اس حد تک تھا اور اس مرتبہ ایک کنڈی لگی تھی جہاں تک میرے نالج میں, شہر سے باہر بھی تھا, اگر درمیان میں کوئی ڈیولپمنٹ ہو جائے تو مجھے نہیں پتا. اس کے اوپر بھی بینچ تشکیل پا گیا. نہیں تشکیل پا گیا اسی حد تک ہوا نا جی, کیونکہ 3 ججوں نے فیصلہ کیا تھا تو اگر کنٹیمپٹ کی درخواست لگنی تو وہ بھی 3 ججوں کے پاس ہی لگنی تھی. تو اس لیے یہ ضروری تھا اور بندیال صاحب اس میں پہلے میں بھی ہیں اور اس میں بھی ہے وہ ہے. تو یہ جو اب آپ بتا رہی ہے تو یہ تو پھر ایک نیا فیصلہ ہے ان اے وے جو کہ پرانے فیصلے سے ذرا ہٹ کے ہے. تو یہ اب دیکھنے کی یہ اگر حکم ہے تو پھر بات یہ ہے کہ اس کی تفصیل دیکھنی پڑے گی کیونکہ انہوں نے ڈیٹیل دی ہوگی پھر ہی بات سمجھ میں آئے گی. لیکن اس سے ہٹ کے ایک اور بات ہے کہ سپریم کورٹ میں بھی اسی موضوع پر ایک پٹیشن داخل ہو گئی ہے. یہ زیادہ امپورٹنٹ بات ہے. سپریم کورٹ میں کسی ایک نے پٹیشن داخل کر دی ہے 2 عہدوں کے اوپر, 2 عہدوں پر, کیونکہ دیکھیں نا یہاں پر تو بہت آسان بات ہے نا کہ وہ یہاں آ جانا, اور یہ اب دیکھنا ہوگا کہ آنے والے دنوں میں اس کا کیا ہوگا. اور یہ کیا آج جو NRO کے اوپر بھی ہوا ہے کہ صدر کے خلاف خط لکھنے کا معاملہ وزیر اعظم کو ڈائریکٹ کیا گیا ہے. نہیں, وہاں پر 12 جولائی تک کی تاریخ دی وہاں پر میرا ویو تھوڑا سا مختلف ہے. وہ یہ کہ دیکھیں ان دا فرسٹ پلیس سپریم کورٹ نے 6 آپشنز دیے تھے. تو اس وقت اٹارنی جنرل صاحب کو کہا تھا کہ آپ پوچھ کے آئیں کہ کون سا آپشن ہم پہلے ایکسرسائز کریں. اٹارنی جنرل صاحب جواب نہیں دیا اور وہ اس کے بعد انہوں نے پہلا آپشن یہ کنٹیمپٹ والا ایکسرسائز کر لیا اور اس کا رزلٹ بھی سامنے آ گیا. یعنی کہ پرائم منسٹر صاحب کو اپنے سزا بھی ہو گئی, وہ گھر بھی چلے گئے. لیکن اس کا جواب یہ آ گیا کہ انہوں نے راجہ پرویز صاحب کو لے آئے اور راجہ پرویز صاحب کو لائے تو اس میں جو پولیٹیکلی جو بات ہوئی وہ یہ ہوئی کہ شاید کیو لیگ نکل آئی. حالانکہ یہ سارے پہلے اتحادی تھے. سر اس میں آپ مس کر رہے ہیں بیچ میں اسپیکر کی رولنگ بھی آ گئی. نہیں اسپیکر نہیں, دیکھیں یہاں تک میں مان. اور یہاں پہ کل فخر الدین جی ابراہیم صاحب نے ہمارے شو میں کہا کہ جب اسپیکر کی رولنگ آ گئی تھی تو سپریم کورٹ کے اس کی کوئی اختیار نہیں تھا کہ اس کے بات کریں اور نہ ہی وہاں پہ چیلنج ہو سکتا. نہیں میں دوسری بات کروں گا. دیکھیں میں ود اٹموسٹ یہ نہیں کروں گا, میں دوسری بات کروں گا. دیکھیں اسپیکر نے جو فیصلہ دیا تھا نا وہ پارلیمنٹ کی پروسیڈنگ نہیں تھی. یہ فیصلہ کرنے کا ان کو اختیار تھا, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن جو بات انہوں نے لکھی ہے اس کی ریزننگ سے میں اتفاق نہیں کرتا. اس کو چیلنج کیا جا سکتا تھا, لیکن جہاں میری دانست میں میرا خیال نہیں ہونا چاہیے تھا, سپریم کورٹ کے وہاں آ کے رک جانا چاہیے تھا. وہ اسپیکر کی رولنگ کو سیٹ اسائیڈ تو کر دیتے, لیکن سٹیٹ اوے جو ہے یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ یہ پرائم منسٹر صاحب جو ہے ڈسکوالیفائی ہو گئے. کرنا ان کو یہ چاہیے تھا کہ جو کانسٹیٹیوشن میں طریقہ کار ہے اسپیکر ٹو الیکشن کمیشن, باقی کام الیکشن کمیشن کے لیے چھوڑ دینا چاہیے تھا. یہ وائلیشن آف کانسٹیٹیوشن ہوئی ہے. تو یہ اس حوالے سے تو میں مانوں گا کہ آپ تسلیم کرتے ہیں. بہرحال یہ چونکہ ڈیبیٹ میں اس کو مزید آگے بڑھاؤں گی, لیکن سعد رفیق صاحب
مجھے یہ بتائیے گا کہ اب یہ جتنی باتیں ہو رہی ہیں سارے معاملات کورٹ کے اندر ہے، ایک دفعہ پھر سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، میرا سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں اتنی ایبلٹی نہیں رہی کہ وہ حکومت کے خلاف یا کسی بھی شخصیت کے خلاف احتجاج کریں، تحریک چلائیں، ان کو ہٹائیں، اور ساری ذمہ داری کورٹوں کے اوپر ڈال دی ہے، عدالتوں کے اوپر، کہ وہ نکالیں جس کو نکال باہر کرنا چاہتے ہیں؟ کیوں پولیٹیکلی کیوں کورٹس کے اوپر برڈن ڈالا جا رہا ہے؟ کچھ تو بوجھ عدالتوں پر زیادہ ڈال دیا گیا ہے، کچھ میری ذاتی رائے ہے عدالتوں نے کچھ بوجھ خود بھی اٹھا لیا ہوا ہے، جو خود اٹھایا ہوا میرا خیال ہے اسے نیچے رکھ دیا جائے، اور جو پٹیشنرز جاتے ہیں ان کو ضرور ان کو ایڈریس اور اٹینڈ کرنا چاہیے۔ اور میرا جماعتی موقف جو ہے وہ سب کو معلوم ہے کہ ہماری پارٹی نے کہا تھا کہ وزیر اعظم صاحب ڈسکوالیفائی ہو گئے ہیں، ہم نے ان کو مانا نہیں، اور اس کے بعد پھر انہیں سپریم کورٹ سے سزا بھی ہوئی۔ ذاتی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں، یہ ذاتی طور پہ میں پھر کہہ رہا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ منتخب لوگ جو ہیں ان کو آئین اور قانون کی پاسداری کرنی چاہیے اور عدالتوں کا احترام، جو کہ زرداری صاحب اور گیلانی صاحب کی رجیم نے بالکل نہیں کیا۔ اور دوسری جانب میں یہ ضرور کہوں گا کہ منتخب لوگ جو ہیں اگر وہ عدالتوں کے ذریعے جاتے رہے تو پھر یہ منتخب وزرائے اعظم کو نکالنے کا ایک اور راستہ کھل سکتا ہے، اور یہ مستقبل میں اس نظام کے لیے اور اس ملک کے لیے کوئی زیادہ مفید نہیں ہوگا۔ اس لیے اسد بھائی میں آپ کو یہاں روکنا چاہتی ہوں، آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے۔ کل ہمارے پروگرام میں یہ بات ہوئی تھی، ہمیں بڑا نیگیٹو فیڈ بیک ملا کہ شاید ہم جمہوریت کے خلاف سازش کر، لوگوں کے خلاف سازش، سپریم کورٹ کے خلاف سازش کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ پوائنٹ آف ویو آپ نے جو دیا ہے یہ میں سن کے حیران ہوئی ہوں، کیونکہ سیاستدانوں کے اندر یہ موقف سامنے نہیں آ رہا کہ پارلیمنٹ کی بالادستی کدھر ہے اور جو بیلنس آف پاور ہے سارے ستونوں کے بیچ میں وہ کہاں ہے۔ سو آپ اس کی تھوڑی سی وضاحت کریں گے کہ منتخب وزیر اعظم کو اگر بھیجا جاتا رہے گا تو کیا ہوگا، کیا نتیجہ نکل سکتا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں مجھے پہلے یہ کہنے کی اجازت دیں کہ میں نے یہ بارہا کہا ہے، میں پھر کہوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو یہ 4 سالہ دور ہے، انہوں نے کسی سیاسی جماعت کو اور کسی سیاستدان کو اس قابل نہیں چھوڑا کہ وہ کسی صحیح بات پر بھی ان کا ساتھ دے سکیں۔ یہ کہنے کے بعد میں یہ کہوں گا کہ اگر عدلیہ کے فیصلوں کا احترام کیا جاتا، عدلیہ کی تضحیک نہ کی جاتی بار بار، اور عدلیہ کے ساتھ اپنے معاملات کو سموتھ رکھا جاتا، ان کے گریبانوں میں ہاتھ نہ ڈالے جاتے، تو شاید یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، یا فکس پروگرام نہ کروائے جاتے جس کے نتیجے میں وزیر اعظم صاحب کے بیٹے کی کال آتی ہے اور ساری قوم یہ تماشا دیکھتی ہے۔ تو یہ ساری بات کہنے کے بعد میں یہ کہوں گا کہ منتخب لوگوں کو کرپشن پہ سزا ملنی چاہیے عدالتوں سے، یہ میری ذاتی رائے ہے، میری پارٹی کی رائے جو ہے وہ سب کو پتہ ہے، لیکن میں یہ خطرہ بطور ایک سیاسی کامریڈ کے محسوس کرتا ہوں کہ اگر عدالتوں سے منتخب لوگوں کو سزائیں ملنا شروع ہو گئیں تو اس کے بعد پھر شاید مارشل لاء کی ضرورت مستقبل میں نہ رہا کرے اور یہ ایک نیا راستہ، یہ نیا ایک گیٹ وے کھل جائے۔ لیکن اس سارے کام کی ذمہ داری میں براہ راست، جہاں میں ایک پارشل ہو کے یہ موقف اپنا پیش کر رہا ہوں جو پاپولر موقف نہیں ہے، حالانکہ میرے ساتھ بہت سارے قانون دانوں نے دبے لفظوں میں یہ بات، میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ کیا دھرا جو ہے یہ خیر سے پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے۔ اگر یہ تدبر سے، فہم فراست سے اور ایک ٹرانسپیرنسی مینٹین کرتے ہوئے یہ حکومت کرتے تو عدلیہ کے ساتھ ان کا تصادم نہ ہوتا، اپوزیشن ان کے ساتھ کھڑی ہوتی۔ آج تو حال یہ ہو گیا ہے کہ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے خوف آتا ہے، اور بعض اوقات ایسی سچویشن آ جاتی ہے کہ ہم اپنی جماعتوں میں اپنی قیادتوں کو کہتے ہیں کہ آپ اور ایگریسو کیوں نہیں ہوتے، اور ان کو نکالنے کے لیے آپ ایک وہ جو ایجیٹیٹو موڈ ہے اس کی طرف کیوں نہیں جاتے، کیونکہ لوگ تو یہی چاہتے ہیں، لوگ تو یہی چاہتے ہیں۔ بالکل سعد بھائی، یہ سوال میرا بھی ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیوں کا کام ہونا چاہیے تھا وہ تصور کیا جا رہا ہے کہ عدالتیں کریں، اور میں یہ جو رسپانسبلٹی کی آپ نے بات کی ہے، میں بڑائے صاحب یہ بات درست ہے کہ پیپلز پارٹی کے اوپر بھی کہیں نہ کہیں ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس محاذرائی کو طول دینے کے لیے۔ مطلب آپ کہہ سکتے تھے کہ الیکشن کرا دیں، مطلب آپ فوراً الیکشن اناؤنس کر سکتے تھے، سسٹم بچانے کی بات کر سکتے تھے، مگر اب تو ایسے لگ رہا ہے کہ آپ نے بھی انا کی جنگ بنا لی ہے۔ نہیں، پاکستان پیپلز پارٹی نے تو کبھی بھی انا کی جنگ نہیں بنائی، بلکہ ہماری جماعت ایسی جماعت ہے کہ جس کے وزیر اعظم کو ایک توہین عدالت کیس میں ڈسکوالیفائی کر دیا گیا ہے اور ایک نیا وزیر اعظم منتخب کیا گیا ہے، تو ایسے پاکستان کی تاریخ میں ابھی پہلے کبھی نہیں ہوا۔ حالانکہ ہم ذہنی طور پر آج بھی سمجھتے ہیں کہ وہ فیصلہ قانون کے مطابق نہیں ہے، آئین پاکستان کے خلاف ہے یہی۔ اور آپ دیکھیں آج میڈیا میں کیا ہے، میڈیا میں
پر انٹرنیشنل لیول پہ اس فیصلے کی بڑی تضییق اور اس پر تنقید کی جا رہی ہے. بھارت کے ایک سابق جو سپریم کورٹ کے جج ہے انہوں نے, کیونکہ بھارت کے آئین میں بھی یہی امیونٹی ہے, میں بھارت کا آئین لے کے آیا ہوں, اس میں بھی جو پاکستان کے آئین میں آرٹیکل 248 کے تحت امیونٹی ہے, بھارت کے آئین میں بھی